थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका चौथा बाब, उसकी 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से तिलावत किया जाता है। नए अहदनामा में से पहला थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका चौथा बाब, 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानित जो नाउमीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। मैंने ये मुनासिब समझा कि आज हम इस बात को देखें और सीखें कि जब एक इंसान जिंदगी और मौत के दरमियान में होता है और जब वो जिंदगी की हालत में जिंदा रहता है और जब वो मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, या हम जो ईमानदार हैं, हम जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम किस बात पर ईमान रखते हैं जिसके बारे में खुदावंद का पाक कलाम यहां फरमाता है कि इन बातों से तुम एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हमारा कोई भी ईमानदार बहन भाई जब हमसे बिछड़ जाता है, इंतकाल कर जाता है, मर जाता है, तो उसके साथ अब क्या होगा। आज के हमारे कलाम और पैगाम का जो मजमून है वो है जिंदगी बाद अज़ मौत, कि वो जिंदगी या वो अमल या वो काम जो इंसान के मरने के बाद शुरू होते हैं या शुरू होंगे, वो कौन कौन से होंगे और क्या क्या होगा। और एक मरने वाले इंसान का और एक मरने वाले ईमानदार का दोनों में फर्क है। एक मरने वाले इंसान का और एक मरने वाले ईमानदार का अंजाम क्या होगा। बहुत सारी बातें आपने पहले भी सुन रखी होंगी और अभी कलाम मुकद्दस में से भी हमने पढ़ा है कि अगर आप ईमान की हालत में मरते हैं, अगर ईमानदार मरता है, तो वो जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो वो ललकार मुकर्रब फरिश्ते और नरसिंगे की आवाज के साथ उतर आएगा। तो पहले तो वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, फिर उसके बाद हम जो जिंदा बाकी होंगे हवा में उड़कर किसका इस्तकबाल करेंगे, अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। ये बातें महज हम आयात की हद तक सुनते हैं कि ये आयत है, ये तलावत है, ये पादरी साहब तलावत कर रहे हैं या एल्डर साहब ने इन आयात को तलावत कर दिया, तो आयात को आयात समझकर सुन लेना, समझ लेना। लेकिन आज हम उसकी थोड़ी गहराई में जाकर इन बातों को सीखने की कोशिश करेंगे और अपनी जिंदगी का जायजा और मुआजना करेंगे कि जब एक इंसान मर जाता है तो फिर उसके बाद का अमल जो शुरू होता है वो कौन सा अमल है, वो क्या अमल है। दीगर मज़ाहब में तो बेशुमार मज़ाहब हैं, बेशुमार उनके अकायद हैं और ज़िंदगी बाद अज़ मौत के भी उनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं जिनको वो अपनाते, बताते, सिखाते और सुना भी देते हैं। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत नेमत और इंतहाई खूबसूरत तोहफा है जो खुदा अपने मोहब्बत रखने वाले ईमानदार बेटे और बेटियों को अता फरमाता है। ये मैं वो जिंदगी की बात कर रहा हूं जो हम चर्च में गुजारते हैं, वरना तो जिंदा दीगर मज़ाहब के लोग भी हैं और दीगर अकायद के लोग भी जिंदा ही हैं और वो शायद
ہم سے زیادہ اس دنیا کو، اس زندگی کو زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن وہ زندگی جو خداوند خدا نے آپ کو دی ہے خدا کے ساتھ رہنے کی، میں اس زندگی کی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ زندگی جو آپ یہاں چرچ میں کلیسیا کے ساتھ اپنے ایماندار راست باز بہن بھائیوں کے ساتھ بسر کرتے ہیں۔ یہ زندگی انتہائی خوبصورت اور یہ لمحات انتہائی قیمتی ہیں، یہ وقت انتہائی قیمتی ہے، بلکہ قیمتی سے بھی زیادہ قیمتی، جس کو بیش بہا، بے قیمت، ایسی کہ جس کی کوئی شخص کس کا اندازہ یا موازنہ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ زندگی کتنی مہنگی اور کتنی خوبصورت ہے۔ ایسی زندگی خداوند خدا نے کس کو دے رکھی ہے؟ صرف ایماندار بیٹے اور بیٹیوں کو دے رکھی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ وقت گزاریں، خدا کے کلام کے ساتھ وقت گزاریں، خدا کے ایماندار بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ وقت گزاریں، خدا کے گھر میں وقت گزاریں۔ یہ زندگی کسی بھی طرح کی زندگی ہو، گاہ باہری زندگی ہو یا چرچ میں رہنے والی زندگی ہو، لیکن اس زندگی کا بالآخر کیا ہونے والا ہے؟ خاتمہ ہونے والا ہے، اختتام ہونے والا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے کہ انسان کی عمر کی حد کی میعاد کتنی ہے؟ اور اگر قوت ہو تو 80 برس، لیکن پھر بھی انسان کو کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے اور اپنے خالق کے پاس واپس جانا ہی جانا ہے۔ علی جناب بشپ صاحب یہاں پر موجود ہیں اور وہ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ ڈر اس زندگی میں زندہ رہتے ہوئے کس چیز سے لگتا ہے؟ کہ جب وہ مر جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ جہنم میں چلا جائے گا، موت سے ڈر لگتا ہے اسے۔ سب سے زیادہ انسان مرنے سے ڈرتا ہے جس سے وہ بچ ہی نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ ڈر ایک زندہ انسان کو مرنے سے لگتا ہے جس سے وہ کبھی بچ نہیں سکتا، اور جہنم جس سے وہ بچ سکتا ہے اس سے وہ بالکل بھی نہیں ڈرتا، اس سے وہ بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ کل جنازے کے موقع پر علی جناب بشپ صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی۔ جب بہن جمیلہ کی جسد خاکی ہمارے سامنے پڑا تھا تو وہ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے، اور سن کر انہوں نے پادری صاحبان کے ساتھ ہمارے ساتھ کہا کہ دیکھیں انسان کی حالت کیسی ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام اس سے واپس لے لیا جاتا ہے، اور جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے کیا دیا جاتا ہے؟ اسے نام دیا جاتا ہے کہ اس بچے کو، اس زندگی کو یا اس مخلوق کو اس نام سے پکارا جائے گا، اس بیٹے کو اس نام سے پکارا جائے گا، اس بیٹی کا آج سے نام یہ ہے۔ سب سے پہلے ایک نام اسے دیا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد سب سے پہلے وہ نام واپس لے لیا جاتا ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ کہا جاتا ہے لاش نوالے، لاش کو کہاں رکھا؟ اب لاش کو اندر رکھا ہے، لاش کو باہر لے آئیں، تو بس اب جنازے کو اٹھا لیں، اب جنازے کو دفنا دیں، تو سب سے پہلے اس کا نام واپس لے لیا جائے۔ زندگی میں جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ضروری چند ایک چیزیں ہیں، جو سانس ہے، بھوک ہے، پیاس ہے اور روشنی ہے۔ سانس ملتی رہے، کھانا ملتا رہے، پانی ملتا رہے اور روشنی ملتی رہے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی سانس ختم ہو جاتی ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اسے روشنی میں رکھیں یا اسے اندھیرے میں رکھیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لاش کو نہلانے کے لیے یا کسی بھی بہن بھائی کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اس کو نہانے کے لیے ہم بڑی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پانی گرم کر لیں، گرم پانی سے نہلایا جائے تاکہ باڈی جو ہے وہ تھوڑی نرم ہو جائے اور اس کو سیدھا کر کے صحیح طریقے سے آپ اسے گرم پانی سے نہلائیں، آپ نیم گرم سے نہلائیں، آپ ٹھنڈے پانی سے نہلائیں۔ کچھ لوگ تو اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نہانے کے لیے جب پانی گرم کیا جاتا ہے تو اس میں نیم کے پتے ڈال دیتے ہیں۔ کہیں کاش وہ نیم کے پتے ڈال کر زندہ آدمی کو دیے ہوتے تو شاید اسے زندگی میں چند سال اور مل جاتے۔ نئے صابن، نیا شیمپو، نئی نئی چیزیں لا کر اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے جسد خاکی پر لگائی جاتی ہیں، طرح طرح کی خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے۔ اب مرے شخص کا کیا خیال کرنا؟ اب تو اسے نہ ٹھنڈا لگے گا نہ گرم لگے گا، نہ سردی لگے گی نہ گرمی لگے گی، نہ اسے دھوپ لگے گی نہ بھوک ستائے گی نہ پیاس ستائے گی۔ یہ زندگی اور موت دونوں میں فرق ہے۔
ہمیں زندہ رہنے کے لیے سانس، بھوک، پیاس، روشنی کی ضرورت ہے، لیکن مرے ہوئے شخص کو ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی، بلکہ کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زندہ شخص، اس میں سوچ ہے، سمجھ ہے، عقل ہے، فہم ہے، جس کے تحت وہ یہ سارے کام سر انجام دے رہا ہے۔ جب انسان سوچتا ہے تو ارادہ کرتا ہے۔ زندہ شخص کے پاس ارادہ ہے، مرے ہوئے شخص کے پاس سوچ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، اور اس کے پاس اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو اس کے پاس ارادہ بھی نہیں ہے۔ زندہ شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گی، میں اپنی اولاد کے لیے یہ کروں گا، وہ منصوبہ کر سکتا ہے۔ مرا ہوا شخص منصوبہ بندی نہیں کر سکتا۔ تو جب انسان مر جاتا ہے، اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بولنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ارادہ ختم ہو جاتا ہے، منصوبہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ منصوبہ ابھی کام تکمیل تک پہنچا ہی نہیں کہ وہ وقت آ گیا کہ وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس واپس چلا گیا۔ عمل ہے زندہ انسان کے پاس، مرے ہوئے مردہ شخص کے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میرا اور آپ کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے۔ ہر ایک زندہ انسان کے پاس ایک وقت ہے جو اسے اس کے خالق حقیقی کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ 70 برس یا اگر قوت ہو تو 80 برس، یہ حد ہے، حد سے زیادہ حد ہے، آخری حد ہے۔ لیکن بہت سارے انسان اس سے پہلے بھی انتقال کر جاتے ہیں، بیماری کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، حادثاتی موت کا شکار ہو جاتے ہیں، بیماری کا شکار ہو کر بھی انتقال کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اب جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو دفنا دیا جاتا ہے، اس کی تدفین کر دی جاتی ہے، اور خاک کو خاک کے سپرد، مٹی کو مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے بڑا ہی خوبصورت سوال پوچھا آج سے چند دن پہلے، جب بہن جمیلہ کافی بیمار تھیں اور وہ ہاسپٹلائز تھیں، اور آخری ایام میں انہوں نے، جس طرح ہر ایک انسان آخری ایام میں حد سے زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ ایک طریقہ کار ہے خدا کے پاس جانے کا۔ اور بہن سارا یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے ایک دن بڑی خوبصورت بات کی، کہتی پادری صاحب میں تو یہ سوچتی ہوں، آپ بھی سنیے گا، بڑی ہی بابرکت بات ہے، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ مرنے سے پہلے اگر کوئی سخت بیمار ہو جائے تو یہ اس کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اسے توبہ کرنے کا وقت مل جاتا ہے، اپنے خدا سے بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے، خدا کے ساتھ اقرار کرنے کا وقت مل جاتا ہے، اپنی غلطیوں، گناہوں، کوتاہیوں کا، اپنی گزری زندگی کا۔ جب وہ بیماری کے بستر میں ہوتا ہے تو اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اور جب وہ دیکھ لیتا ہے، جانچ لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے کہ اب میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب جو آخری وقت ہے وہ قریب ہے، تو بیماری کی حالت میں وہ اپنے خالق حقیقی کو یاد کر لیتا ہے۔ اور پادری صاحب نے بھی مجھے کہا کہ جب بہن جمیلہ کی آخری سانسیں تھی اور آخری وقت میں اس کے بعد وہ نہیں بولی، تو میں نے ان سے آخری دعا بھی کروائی۔ تو یقیناً وہ توبہ کی دعا وہ خدا سنتا ہے، اور خدا ہر ایک انسان کو یہ وقت دیتا ہے، آخری موقع دیتا ہے، آخری وقت تک خدا انتظار کرتا ہے آپ کی آواز کا، خواہ وہ دل سے نکلے یا منہ سے نکلے۔ تو خدا اس دعا کو سن کر آپ کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ پھر خاک کو خاک کے سپرد، مٹی کو مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ جو میں سوال سنانے جا رہا تھا کہ ایک بھائی نے بڑا سوال کیا کہ پار صاحب کیا ہم مٹی سے بنے ہیں؟ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں اب ہم مٹی سے بنے ہیں یا نہیں بنے۔ میں نے کہا جی خدا کے کلام میں تو یہ لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا اور ہم اس کی اولاد ہیں، ہم اس کی اولاد ہیں۔ بے شک خدا نے ہمیں اب مٹی سے بنا کر تو اس میں زندگی کا دم نہیں پھونکا، یا ہم اپنا جب کسی کو اولاد چاہیے ہوتی ہے تو وہ مٹی کا بچہ بنا کر تو اس کو زندہ نہیں کرتے، لیکن ہم چونکہ اس آدم اور حوا کی اولاد ہے جس کو خدا نے مٹی سے بنایا تھا، تو اس لیے ہم بھی مٹی کے ہی ہیں، کیونکہ مٹی کی پیدائش، مٹی کی اولاد، تو پھر ہم مٹی کے ہی ہیں۔
تو وہ کافی مطمئن ہوا، اور شاید آپ بھی مطمئن ہوں اس بات سے کہ آدم اور حوا کو مٹی سے بنایا گیا، اور ہم چونکہ ان کی اولاد ہیں، اسی لیے جب ایک انسان مر جاتا ہے، انسان کے لیے کیا لکھا گیا ہے کہ انسان خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ خاک ہے اور خاک میں ہی لوٹ جاتا ہے، اور خاک ہی میں لوٹ جانا ہے۔ اور ایک عام ٹرم بولی جاتی ہے، لو جی جتھوں دی مٹی اوتھے ہی چلی گئی، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ تو ہم پنجابی محاورہ یہ استعمال کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے دادا جی امرتسر میں پیدا ہوئے، وہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے، میرے والد صاحب میاں چنو میں پیدا ہوئے اور وہ دفن یہاں ساہیوال میں ہیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص پیدا کہاں ہوا ہے اور دفن کہاں پر ہوا ہے، ضروری یہ ہے کہ وہ خاک ہے اور خاک میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور خاک میں ہی وہ پھر اس کا جسم یہ جو ہے یہ مٹی ہے اور مٹی ہی بن جاتا ہے۔ لیکن ایک ایماندار کا مرنا اور ایک عام آدمی کا مرنا، ان دونوں انتقال میں، دونوں اموات میں فرق ہے، جس کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ ابھی تو ہم نے خاک کو خاک کے سپرد کیا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے جو آیت پڑھی گئی، پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے، پھر اس کے بعد ہم جو زندہ باقی ہوں گے ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے۔ اب جس کو ہم دفنا دیتے ہیں وہ تو اپنے خالق کے حقیقی نجات دہندہ یسوع المسیح کی آواز، للکار مقرب فرشتے کی آواز کے ساتھ وہ تو جی اٹھے گا۔ کچھ لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں، کچھ لوگ آگ میں جل کر مر جاتے ہیں۔ اب ان کی تو قبر ہے نہیں، اور ان کا شاید اس طرح سے جنازہ یا تدفین نہیں ہوئی، لیکن خداوند کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے کہ پھر آگ نے اپنے مردے دے دیے اور پھر پانی نے اپنے مردے دے دیے۔ یہ سب کے سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن وہ جن کے بارے میں خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ پہلے تو وہ جو کس میں موئے، مسیح میں موئے۔ مسیح میں موئے، کیا مسیح میں مر گئے یا زندہ رہتے ہوئے جو مسیح میں مرے رہے؟ جو زندہ رہتے ہوئے مسیح میں مرے رہے۔ ہم یہ ٹرم مردے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ مردے کے لیے نہیں ہے۔ بشپ صاحب نے کل ایک بڑی خوبصورت بات کہی، جب جنازے میں پیغام کو شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پیغام ہے، یہ کلام ہے، یہ مردے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے جو زندہ ہیں، جو زندہ ہیں اور سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سوچ سکتے ہیں، جن کے پاس ارادہ ہے، منصوبہ ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، سانس ہے، بھوک ہے، پیاس ہے۔ یہ مرے ہوئے شخص کے لیے نہیں ہے۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے، اس زندگی میں جو مسیح میں مر گئے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ، بول دو آتی ہے آپ کو، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور اگر آپ اپنی اس جسم میں، اس باڈی کو، اپنے ارادے کو مار کر، اپنی خواہشات کو مار کر اپنے اندر مسیح کو زندہ رکھتے ہیں تو یہ آیت آپ کے لیے ہے۔ اس مرے ہوئے مردہ شخص کے لیے جس کی لاش پڑی ہے، سخت الفاظ ہوں گے لیکن ہے حقیقت، اس لاش کے لیے، اس مردہ بہن کے لیے، بھائی کے لیے یہ کلام، یہ پیغام، یہ الفاظ، یہ آیات کچھ معنی نہیں رکھتے۔ یہ زندہ لوگوں کا کلام ہے، یہ زندگی کا کلام ہے، اور یہ آپ کے لیے کلام ہے، آپ کے لیے پیغام ہے۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے، اب جو مر جاتے ہیں ایمان کی حالت میں، پھر یہ آیت ان کے لیے ہے۔ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے۔ اب جب ہم ایک انسان زندگی میں اپنی زندگی کو بسر کر کے مر جاتا ہے تو خاک کے سپرد چلی گئی، اور اس کی روح کہاں پر چلی گئی؟ عالم ارواح میں چلی گئی۔ دو عالم ارواح ہیں، ایک پرانے عہد نامے کا اور ایک نئے عہد نامے کا۔ پرانے عہد نامے کا جو عالم ارواح ہے، اس میں ایک بڑی خوبصورت تمثیل نئے عہد نامہ میں موجود ہے۔ جب ایک امیر شخص مر گیا اور لازر بھی مر گیا، امیر شخص کہاں پر ہے؟ عذاب کی جگہ پر ہے، اور جب وہ اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھتا ہے تو لازر کو کہاں پر دیکھتا ہے؟ باپ ابراہم کی گود میں دیکھتا ہے۔ باپ ابراہم کی گود کی وہ ایسا نہیں ہے کہ باپ ابراہم بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے یا لٹایا ہوا ہے ایک بچے کی طرح، جس طرح ہم اپنے چھوٹے بچوں کو لٹاتے ہیں۔ گود کا مطلب وہ علاقہ، وہ جگہ جہاں پر باپ ابراہم ہے، جہاں پر باپ ابراہم تھا۔ اگر اب
اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم سارے حوالہ جات نکالیں. جب انسان نسل انسانی اس دنیا میں اس زمین پر بڑھی تو جب خدا نے نوح کے طوفان کے بعد ابراہم کو چن لیا، ابراہم کے بعد ابراہم اور سارہ جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ تمہاری نسل ہی زمین پر کیا ہوگی، میری نسل کہلائے گی اور میرے لوگ کہلائیں گے، وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے. تو پیدائش کی کتاب 23ویں باب میں لکھا ہے جو سب سے پہلی ایمان کی حالت میں جس خاتون کا انتقال ہوا ہم پڑھ لیں گے وہ سارہ ہے. اور 23ویں پیدائش کی کتاب اس کے 23ویں باب میں لکھا ہے اور سارہ کی عمر 123 برس کی ہوئی، سارہ کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے. اور سارہ نے کریت اربا میں وفات پائی اور اس کے بعد اسے دفنانے کے لیے آپ کو پتا ہے باپ ابراہم نے ایک جگہ خریدی، ایک غار خریدی اور اس کے اندر اس کو دفن کیا. اور پھر پیدائش کی کتاب 25ویں باب میں ہم جلدی سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. پیدائش کی کتاب اس کے 25ویں باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے جو خاص بات لکھی گئی ہے یہاں باپ ابراہم کے لیے. تب ابراہم نے دم چھوڑ دیا، اور یہ بات پہلی دفعہ کسی ایماندار کے لیے بائبل مقدس میں درج کی گئی اور اس کے بعد باقی ایمانداروں کے لیے بھی درج کی گئی ہے. تب ابراہم نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی. اور آگے کیا الفاظ لکھے ہیں، اور اپنے لوگوں میں جا ملا. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر پہلے بھی کوئی اور ایماندار بھی موجود تھے جن میں باپ ابراہم جا ملا. اس کے بعد 35ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی میں زبانی بتائے دیتا ہوں. 35ویں باب میں اسحاق کے لیے بھی یہی لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں جا ملا. پھر 49 پیدائش کی کتاب باب یعقوب کے لیے بھی یہی لکھا ہے کہ پھر اس نے بھی اپنا دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا. جو ایماندار، جو راست باز، جو مسیح میں مر جاتے ہیں، جو مسیح میں زندہ رہتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے کلام کے ساتھ چلتے ہیں، راست بازی کی زندگی گزارنا آپ کو بہتر طرح سے پتا ہے کہ کس طرح سے گزاری جا سکتی ہے. جو لوگ ایمان کی حالت میں مرتے ہیں وہ اپنے لوگوں میں جا ملتے ہیں. اور عالم ارواح میں جب اس امیر آدمی نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو لازر کو کہاں پر دیکھا؟ باپ ابراہم کی گود میں دیکھا. یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں لکھا گیا پیدائش کی کتاب میں کہ وہ اپنے لوگوں میں جا ملا. یہاں پر ہمیں صاف اور واضح الفاظ میں دو جگہیں نظر آتی ہیں، کیونکہ جب امیر آدمی نے کہا کہ اے باپ تو لازر کو بھیج کہ وہ کیا کرے، انگلی کا سرا بھگو کر میری زبان تر کرے، تو باپ ابراہم نے کیا جواب دیا کہ پہلی بات تو ایسے ہو نہیں سکتا، اور اگر میں چاہوں بھی تو بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کیا ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک گڑھا ہے. کس لیے ہے وہ گڑھا؟ یہ بھی بتایا باپ ابراہم نے کس لیے ہے وہ گڑھا، کہ اگر کوئی یہاں سے ادھر جانا چاہے تو وہ جا ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی وہاں سے یہاں آنا چاہے وہ جا ہی نہیں سکتا. اب یہ وہ سٹیج ہے، زندہ رہتا ہے وہ انسان تو ارادہ کر سکتا ہے، منصوبہ بندی کر سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، لیکن مردہ ہل بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کچھ کر بھی نہیں سکتا. اور جب عالم ارواح میں روح تو نہیں مرتی، اب جسم مر گیا، جسم تو ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اب روح تو نہیں مر سکتی، روح زندہ ہے، اور روح عالم ارواح میں پہنچ گئی ہے، اور عالم ارواح میں عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے، اور عذاب میں مبتلا ہو کر کیا دیکھتی ہے کہ لازر جو ہے وہ آرام کی جگہ پر ہے. اب روح بول رہی ہے کہ پانی دو، اب روح بول رہی ہے کہ وہاں سے اسے بھیجو کہ میں عذاب میں ہوں، میری زبان تر کر دے. سوچ کیا ہے؟ انسانی ہے، جسمانی ہے، حالانکہ روح کو کوئی بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان کی روح ہے نا، اس لیے وہ تڑپ رہی ہے، عذاب میں ہے، تو اس کا خیال ہے کہ شاید پانی پیوں گا تو کچھ تسکین مل جائے گی، کچھ راحت مل جائے گی، شاید اس عذاب میں کچھ کمی ہو جائے، یا اس کا ارادہ یہ ہو کہ شاید میں وہاں سے وہاں چلا جاؤں. لیکن فیصلہ کیا ہو گیا ہے کہ وہاں سے وہاں اور یہاں سے وہاں کوئی جا نہیں سکتا. یہ ہے پرانے عہد نامے کا عالم ارواح. اب مسیح یسوع میرا اور آپ کا نجات دہندہ مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن کیا گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہیلیلویا. اسی میں اب قیدی روحوں کی آزادی کو دیکھتے ہیں. یہ روحیں وہاں عالم ارواح میں جو کوئی بھی شخص مر رہا ہے وہ عالم ارواح میں جا رہا ہے.
اچھی روحیں آرام کی جگہ میں جا رہی ہیں اور برے لوگ جو ہیں وہ عذاب کی جگہ پر جا رہے ہیں. یہ اس کا ایک نقشہ کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے. اور اس کے بعد قیدی روحوں کی آزادی ہے، لیکن یہ روحیں ہیں وہیں پر جن کے لیے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اب یہ جنت میں جائیں گے، خدا کے ساتھ رہیں گے، یا یہیں پر باپ ابراہم کی گود میں پڑے رہیں گے. اس کے آگے کا کوئی تذکرہ ان کے پاس موجود نہیں. لیکن جب مسیح یسوع عالم ارواح میں اترتا ہے تو پہلا پطرس اس کا 3 باب 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے جا کر قیدی روحوں میں کیا کی؟ منادی کی. اور قیدی، اور پھر افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کے 4 باب 8ویں آیت سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے کہ جب مسیح یسوع، خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. اس کے بعد آگے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ میرے عزیزو زندہ امید اور زندہ نجات جو میرے اور آپ کے مسیح نے آپ کے لیے جو راستہ کھولا ہے، وہ قیدی روحوں کو کیا کیا؟ ساتھ لے گیا. اور صلیب پر اس سے پیشتر کہ یسوع مسیح خود عالم ارواح میں جا کر قیدی روحوں کو آزاد کرتا، اس ڈاکو سے کیا کہا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اب جو ہے عالم ارواح کا یہ حصہ، یہ جہاں پر آرام کی جگہ باپ ابراہم کی گود کی جگہ تھی، یہ فردوس میں تبدیل ہو گئی. یہ قیدی روحیں جو آرام کرتی ہیں کیونکہ زندہ کیے جائیں گے. اب دیکھیے، اگر ہم یہ کہیں کہ بہن جمیلہ مر گئی، بہن جمیلہ بہت ایماندار تھی، راست باز تھی، خدا کے ساتھ وفادار تھی، اور شاید آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ وہ ہمیشہ بائبل مقدس اپنے ساتھ لاتی تھی. یہ میں آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ نہیں لاتے، بالکل ایسا نہ سمجھیے گا. لیکن وہ جتنا جیسا بھی پڑھ سکتی تھی، وہ بائبل مقدس ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور بائبل مقدس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی تھی. دیکھیں بشپ صاحب کو بھی یاد، ڈائری ہوتی تھی، اور ڈائری کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی تھی، پینسل بھی ساتھ ہوتی تھی. اور شاید آپ میں سے کبھی کسی نے، سادہ خاتون تھی، غریب خاتون تھی، ٹھیک ہے، لیکن کبھی شاید خواتین کو شاید یہ تجربہ ہو، خواتین کی میٹنگ میں کبھی آپ نے ان کی دعا سنی ہو کہ کس قدر خوبصورت دعا، کس قدر خوبصورت الفاظ ان کے منہ سے نکلتے تھے. حالانکہ شاید ہم کسی سادہ آدمی کو یا سادہ بہن کو چرچ میں بیٹھے ہوئے سمجھتے ہیں کہ او بس ٹھیک ہے، جنج دے وہ آ رہے ہیں، جنج دے آ رہے ہیں. لیکن یہ خدا یہاں پر نگاہ کرتا ہے، اور یہی چیز بچائے گی. یہ کوٹ ٹائی پینٹ یہ صرف دکھاوے کے لیے ہیں، تیاری کے لیے ہیں. اگر یہاں سے انسان تیار نہیں ہے، اس کی روح تیار نہیں ہے، تو روحوں کا عمل ہی پڑ رہے ہیں. تو قیدی روحوں کو آزاد کر دیا اور فردوس کی جگہ میں یہ سب چلے گئے. اب فردوس سے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں، ہم جو بات میں بتانے والا تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مر گیا وہ کہاں پر چلا گیا؟ اب اس کی روح کہاں پر ہے؟ خدا کے پاس ہے. اب وہ کہاں پر ہے؟ آرام کی جگہ پہ ہے. اگر خدا کے پاس ہے تو جب یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا تو پھر قبر میں سے کون جی اٹھے گا؟ پھر روح دوبارہ آسمان سے نیچے قبر میں آئے گی اور وہ زندہ ہوگا؟ یا اس کا مطلب ہے یہ پھر کوئی اور ماجرا ہو سکتا ہے، یا یہ روح کسی اور جگہ پر موجود ہے. یہ جسم جو جی اٹھتا ہے یہ پھر جلالی بدن ہے. یہ ایسا بدن نہیں ہوگا، یہ والا باڈی نہیں ہوگی، یہ جلالی بدن ہے. وہ جلالی بدن اسی روح میں دوبارہ جی اٹھے گا اور ہوا میں اڑ کر مسیح کا استقبال کرے گا. اب ذرا اس پہلو کو بھی دیکھ لیں. یہاں پر جو ہم نے شروع میں جن آیات کو تلاوت کیا تھا، اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ ہم کو اس کلام، اس پیغام یا اس تشریح کے مطابق سمجھ آ سکے. اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو. کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے.
پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب، کہ کچھ لوگ تو زندہ ہو گئے اور کچھ لوگ جو زندہ نہیں ہوں گے۔ یہ انتہائی ضروری بات ہے۔ بعض اوقات ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری خواہشات مردہ ہیں، ہمارے ارادے مردہ ہیں، ہمارا اخلاق مردہ ہے، ہمارا کردار مردہ ہے۔ اور بعض اوقات ہم مرے ہوئے بھی زندہ ہی ہوتے ہیں، جس طرح کہ خداوند کے پاک کلام کا وعدہ ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، یہ جو حوالہ میں نے ابھی جن آیات کو تلاوت کیا ہے پہلا تسلنیکیوں، یہ اس کے بعد کا واقعہ یہاں پر موجود ہے، سن لیجئے، پڑھ لیجئے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب 4 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ اب قیامت کا مطلب بھی کل بشپ صاحب بیان کر رہے تھے، قیامت کا مطلب کیا ہے؟ مردوں میں سے جی اٹھنا۔ بعض اوقات قیامت کا مطلب ہے کوئی زلزلہ آ گیا یا سیلاب آ گیا، کہنا جی قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت کا منظر آ گیا۔ قیامت کا مطلب مرنا نہیں، بلکہ قیامت کا مطلب جی اٹھنا ہے۔ پہلی قیامت یہ ہے، وہ لوگ جو للکار مقرب فرشتے اور نرسنگے کی آواز کے ساتھ جی اٹھے۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ہوا میں اڑ کر مسیح کا استقبال کریں گے۔ ان کے سپرد یہ کیا گیا ہے کام، ان کے سپرد یہ عدالت کی گئی ہے کہ وہ 1000 برس تک زندہ ہو کر، زندہ تو وہی ہوئے نا جو مرے ہوئے تھے، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک کیا کرتے رہے؟ عدالت کرتے رہے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ 6 آیت میں لکھا ہے، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ مبارک کون ہے؟ جو پہلی قیامت میں شریک ہو، کیونکہ پہلی قیامت کیا ہے؟ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب جی تو وہ اٹھا جو اس زندگی میں، اس دنیا میں مسیح کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا۔ پاک کلام میں لکھا ہے 5ویں آیت میں، 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے، ان کی قیامت نہیں ہوئی۔ قیامت ان لوگوں کی ہوئی جو مسیح میں اپنے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ یہ زندہ ہو گئے، زندہ ہو کر 1000 سالہ بادشاہت میں شریک ہو گئے، اور 1000 برس تک وہ عدالت کرتے رہے۔ مبارک ہے وہ، کس لیے مبارک ہے؟ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو جائے، اور ہو جائے گا اور ہوگا، کیونکہ خداوند کے کلام میں جو کچھ اس سے پہلے لکھا گیا وہ سب کچھ لفظ با لفظ، حرف بہ حرف اسی طرح پورا ہوتا آیا ہے، پورا ہو رہا ہے اور پورا ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، ایک انسان زندگی گزارتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ ہمارے پکڑتے پکڑتے، علاج کرتے وہ ہمارے ہاتھوں سے پھسل جاتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ یہی حقیقت ہے، اور یہی واقعہ جو بہن جمیلہ کے اوپر گزرا یا ان کے خاندان، یہی ہمارے ساتھ اور ہمارے خاندان پر بھی گزرے گا، ٹلے گا ہی نہیں، ہٹے گا ہی نہیں۔ لیکن مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ اب آگے کی آیت کا دوسرا حصہ سن لیجئے، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ اب ایک تو ذکر یہ آ گیا کہ ایسے لوگ مبارک ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوں گے۔ اب ایسے لوگوں کا دوسری موت، اب دوسری موت کو بھی دیکھتے ہیں۔ پہلی موت تو یہ ہے، پہلی موت میں بتا دیتا ہوں، پہلی موت تو یہ ہے جو ایماندار بھی مر جاتا ہے اور غیر ایماندار بھی مر جاتا ہے، نجات یافتہ بھی مر جاتا ہے پہلی موت، اور غیر نجات یافتہ شخص بھی مر جاتا ہے، یہ بھی پہلی موت ہے۔ راست باز بھی مر گیا
اور ناراست بھی مر گیا. یہ پہلی موت ہے. لیکن پہلی قیامت یہ ہے کہ جو یسوع مسیح کی آواز کے ساتھ جی اٹھنے والوں میں شریک ہو جائے. ایسوں کا دوسری موت کا ایسوں پر کچھ اختیار نہیں. اب دیکھیے 11ویں آیت, وہاں پر لکھا ہے پھر میں نے, یعنی اس سارے ماجرے اور واقعہ کے بعد پھر کیا ہوا, جب 1000 سالہ بادشاہت ختم ہو جائے گی, 1000 سالہ بادشاہت کے بعد ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو آرمگیڈن انگلش میں یا جوج ماجوج کی جنگ کہا جاتا ہے, اینٹی کرائسٹ کا دور بھی کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی کبھی تفصیل کے ساتھ سیکھ لیں گے, آج یہ چیز سیکھ لیں. اس کے بعد 11ویں آیت میں لکھا ہے ان ساری باتوں کے بعد, اس جنگ کے بعد بھی کیا ہوگا. 1000 سالہ بادشاہت بھی ختم ہو گئی, جوج ماجوج کی جنگ بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد لکھا ہے پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت دیکھا, جس کو سفید تخت کی عدالت کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ آپ بائبل پر لکھ بھی سکتے ہیں کہ سفید تخت کی عدالت کیا ہے. پہلی عدالت جس کے بارے میں ہم نے دیکھا, اب یہ دوسری ہے. پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت دیکھا اور اس کو جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا دیکھا, جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا. اب چھوٹے بڑے سب مردے اب سارے ہی حاضر ہو گئے. وہ جن کے بارے میں لکھا تھا کہ باقی مردے تب تک زندہ نہ کیے گئے. پھر 1000 سالہ بادشاہت ہو گئی. پھر 1000 سالہ بادشاہت میں مسیح کے ساتھ ہم عدالت کرتے رہے, یا وہ ایماندار جو اس کے ساتھ شریک تھے. 1000 سالہ بادشاہت ختم ہوئی, پھر جوج ماجوج کی جنگ ہو گئی, کیونکہ اس نے قوموں کو کیا کیا, پھر گمراہ کیا, اور گمراہ کر کے مقدس شہر کو گھیر لیا. جہاں پر 1000 سالہ بادشاہت ہو رہی تھی وہاں پر اس کو گھیر لیا. اور اس کے بارے میں یہ بہت بڑا اور لمبا واقعہ اور تفسیر ہے, میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا. لیکن اس کے بعد کا واقعہ یہ ہے, پھر باقی مردے بھی زندہ ہو گئے, اور کہاں پر کھڑے ہیں, سفید تخت کے سامنے. اور سفید تخت پر جو بیٹھا ہے اس کے سامنے یہ کھڑے ہیں. اور پھر ان کے بارے میں کیا لکھا ہے, دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی, یعنی کتاب حیات, اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا, اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا, اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے, اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. پھر اس کے بعد چند آیات اور ہیں, اور پھر ہم اس پیغام کو اختتام تک پہنچائیں گے. میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب, اس کا 21واں باب اور 3 آیت سے میں آگے پڑھوں گا. پھر اس واقعے کے بعد بھی کچھ ہونے والا ہے. اس کے بعد لکھا ہے پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز کے ساتھ یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے, اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا, اور وہ اس کے لوگ ہوں گے, اور وہ ان کا خدا ان کے ساتھ رہے گا, اور ان کا خدا ہوگا, اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی, نہ ماتم رہے گا, نہ آہو نالا, نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہیں. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا لکھ لے, کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں. میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا. جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا, اور میں اس کا خدا ہوں گا, اور وہ میرا بیٹا ہوگا. مگر یاد رکھیے گا, ایک ایک لفظ کو یاد رکھیے گا, دھیان سے سنیے گا. مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں
اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ اس کے بعد آپ آگے گھر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ کوشش کی کہ آج ہم اس بات کو سیکھ پائیں کہ جب ایک شخص ایمان کی حالت میں مرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور اگر کوئی ایمان میں رہتے ہوئے بھی بے ایمانی کی حالت میں انتقال کر جائے گا تو اس کا انجام کہاں پر ہونے والا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے اور اپنے کلام اور ایمان میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔